अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता न करने का अज़म। इजलास में हसास इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी। हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR का कहना है कि गुलजार इमाम उर्फ शंबे के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। वज़ीर ख़जाना को IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। बीमार हथनी के इलाज में लापरवाही बरतने पर सीनियर डायरेक्टर जू ओहदे से फारिग खालिद हाशमी पर जानवरों की देखभाल न करने का इल्ज़ाम है। बीमार हथनी नूरजहां के लिए मिट्टी कराची के चिड़ियाघर पहुंचा दी गई। मौसम गर्मा में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई पर NDMA हुक्काम ने सर जोड़ लिए। दर्जा हरारत भी मामूल से कुछ ज़्यादा रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए अगले 3 दिन तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल पारा 37 डिग्री तक जा सकता है, ताहम हीट वेव का इम्कान नहीं है। शहर की फिजा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कमेटी ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने, कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़म ज़ाहिर किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कमेटी ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने, कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़म ज़ाहिर किया और कहा कि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इत्तलात, दिफा, खजाना, खारिजा और वजारत दाखिला के वज़रा शरीक हुए। इजलास में DG ISI, DG IB, DG MI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुक्काम भी शरीक हुए, जबकि इजलास में कमेटी मेंबरान और चारों सूबों के वज़राए आला भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी शिरकत की। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल, दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी। शुरा ने बलोचिस्तान में कलअदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर इदारों को खराज तहसीन पेश किया। रहनुमाओं ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों के अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कमेटी ने इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इजलास के दौरान शुरा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों की खिदमत पर खिराज अकीदत पेश किया। बलोचिस्तान में कलअदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर भी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग दी, जिसमें IMF से मुज़ाकरात
اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے قومی معاملات پر کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں خالد مقبول صدیقی، اسلم بھوتانی، خالد مکسی، خرم دستگیر، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی عدالتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی رہنماؤں کو آئندہ کی حکمت عملی پر اعتماد میں لیا۔ اہم اجلاس میں خطے کی صورتحال، پاک امریکہ تعلقات پر غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں ایران، افغانستان اور بھارت سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی میں چین کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی اور ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک ہائی پروفائل اور کامیاب آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ ISPR نے بتایا کہ گلزار امام عرف شمبے کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمبے عسکریت پسند ہونے کے ساتھ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور رہنما بھی رہا ہے، جو بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام کے بعد وجود میں آئی تھی۔ کالعدم تنظیم بلوچستان نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملوں سمیت پاکستان میں درجنوں پرتشدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کے نائب کے طور پر بھی رہے۔ گلزار امام بلوچ راجی آجوئی سانگر کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا اور اس کا آپریشنل سربراہ رہا، جبکہ گلزار امام اور شمبے کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ ISPR کے مطابق ملک دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ بھی اس کے روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ گلزار امام شمبے کی گرفتاری BNA کے ساتھ ساتھ دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بھی ایک سنگین دھچکا ہے، جو بلوچستان میں بڑی محنت قربانی کے بعد حاصل کیے گئے امن کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عسکریت پسند کی گرفتاری سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی صلاحیت اور گمنام ہیروز کی عظیم قربانیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیابیاں اور عزم ظاہر ہوتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری BNA اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے دورہ واشنگٹن میں IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی۔ ذرائع کے مطابق دورہ منسوخ کیے جانے کی وجہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے۔ انہیں 10 اپریل سے عالمی بینک اور IMF کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF حکام اور امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام سے سائیڈ لائن میٹنگ کرنی تھی۔ علاوہ ازیں IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے بھی سائیڈ لائن میٹنگ میں امور زیر غور آنا تھے۔ وزیر خزانہ نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران متحدہ عرب امارات کے حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھیں۔ ذرائع کے مطابق اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ، سیکریٹری خزانہ سمیت اقتصادی ٹیم کے دیگر ارکان IMF اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی کے علاج میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ کراچی کے چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں کی بیماری کے معاملے میں لاپرواہی برتنے پر سینئر ڈائریکٹر زو خالد ہاشمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر کراچی چڑیا گھر خالد ہاشمی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خالد ہاشمی پر جانوروں کی دیکھ بھال نہ کرنے کا الزام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ہتھنی کے آپریشن کے وقت خالد ہاشمی کی غیر موجودگی پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب خالد ہاشمی کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو بتا دیا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ہتھنی کے آپریشن کے وقت نہ آ سکا۔ دوسری جانب بیمار ہتھنی نور جہاں کے لیے
مٹی کراچی کے چڑیا گھر پہنچا دی گئی۔ اس سے قبل نور جہاں کو جس جگہ رکھا گیا تھا وہاں مٹی نہیں تھی۔ ادھر بین الاقوامی تنظیم فور پاس کی ٹیم سفاری پارک کا دورہ مکمل کر کے کراچی زو پہنچ گئی۔ فور پاس کی ٹیم نے آج پھر کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھی نور جہاں کی صحت کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر NDMA حکام نے سر جوڑ لیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے موسم گرما میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسم گرما میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی پر NDMA حکام نے سر جوڑ لیے۔ ترجمان NDMA کے مطابق محکمہ موسمیات نے اوسط درجہ حرارت بھی معمول یا کچھ زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما میں ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت قومی ہیلتھ سروسز اور مسلح افواج کے نمائندوں نے شرکت کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام موسم گرما کے ہنگامی حالات سے متعلق رابطہ کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ موسمیات کے نمائندے نے بتایا کہ اگلے 3 ماہ کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارشیں معمول یا اس سے کچھ زائد ہوں گی، جبکہ درجہ حرارت بھی معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ کانفرنس میں اس بار کو وابڈا، محکمہ موسمیات، ICT، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے نمائندے بھی شریک تھے۔ کانفرنس میں ہیٹ اسٹروک، ٹڈی دل حملے، جنگلات میں آگ کے واقعات سے نمٹنے، خشک سالی، گلیشیئر پگھلنے اور سیلاب کے خطرات اور بچاؤ پر غور کیا گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ قدرتی آفات سمیت حادثات سے متعلق بھی تیاری رکھی جائے، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات روکے جائیں، مقامی سطح پر ویجیلنس فورس بھی قائم کی جائے۔ چیئرمین NDMA نے کانفرنس کے شرکاء کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی فرضی مشقوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے اگلے 3 دن کے موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مطابق آئندہ 3 روز تک شہر قائد میں گرمی کی جزوی لہر ہو سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے لیے اگلے 3 دن کے موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مطابق آئندہ 3 روز تک شہر قائد میں گرمی کی جزوی لہر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 روز کے دوران کراچی کا موسم کیسا ہوگا، اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق شہر قائد اگلے 3 روز تک گرمی کی جزوی لہر کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل پارہ 37 ڈگری تک جا سکتا ہے، تاہم ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سمندری ہواؤں کے مختصر وقت کے لیے بندش کے باعث ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ دوپہر کو بلوچستان سے شمال مشرقی اور شام کے وقت سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر کی فضا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے میدانی اور ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھور، مٹھی 38، لسبیلا 37، ٹھٹھہ، تربت، شہید بے نظیر آباد اور خیرپور میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔